अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे फेस्टिवल्स में जाके दावत दिया करते थे और उसी फेस्टिवल्स में से कितने ही लोग थे जिन्होंने रसूल अल्लाह को सुना और दावत भी कबूल की। लेकिन ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट वो 6 लोग थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया था और उनका ताल्लुक मदीना से था। मदीना जाके उन्होंने अपने लोगों को इस्लाम सिखाया और यूँ मदीना में हिजरत से पहले ही वहाँ इस्लाम का इंट्रोडक्शन हो चुका था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में बात करेंगे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम बच्चों की माँ थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजबूत इमोशनल सहारा थी, घर के अंदर उन्हें कंफर्ट देती थी। इन दोनों की शादी इतनी स्मूथ और परफेक्ट थी कि कहीं से भी कोई ऐसी नरेशन नहीं मिलती जिसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान कोई नाचाकियां डिस्प्यूट हुआ हो। खौला बिन हकीम जो कि उस्मान बिन मज़ून की बीवी थी, ये दोनों भी शुरू के दिनों में ही मुसलमान हो गए थे। इन्होंने नोट किया कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के बाद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में अब औरत की कमी थी और बच्चे भी अभी छोटे थे। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्या रसूल अल्लाह आप शादी नहीं करना चाहते? रसूल अल्लाह ने खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा का जिक्र करना शुरू कर दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से इतनी अटैचमेंट और प्यार था कि खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा के इंतकाल के बाद भी रसूल अल्लाह उनकी सहेलियों और रिश्तेदारों से मिलते थे और उनसे बेहतरीन सलूक रखते थे, उन्हें तहाइफ भिजवाते थे। और जब कभी वो रसूल अल्लाह से मिलने आते थे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी की इंतहा नहीं रहती थी। खौला रज़ी अल्लाह अन्हा ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मशवरा दिया कि आप शादी कर लें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं किससे शादी करूं? खौला ने कहा कि या तो आप किसी कुंवारी से शादी करें या चाहें तो बेवा या तलाक याफ्ता से भी कर सकते हैं। अगर आप बेवा से शादी करना चाहें तो मैं आपको सऊदा बिन्त ज़मा से शादी का मशवरा दूंगी। ये बहुत गरीब खातून थी जो पहले से शादीशुदा थी, इनके शौहर का इंतकाल हो चुका था। ये अपने शौहर के साथ अबिसीनिया की तरफ हिजरत करके जाने वालों में से थी। सऊदा बिन्त ज़मा पर पहले से ही एक डिटेल्ड वीडियो इस चैनल पर मौजूद है, आप चाहे तो देख सकते हैं। सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा का ख़ानदान मुशरिक था, उनको बहुत ज़्यादा जुल्म बर्दाश्त करना पड़ा था क्योंकि ये बहुत पहले इस्लाम कबूल कर चुकी थी। इनके बच्चे भी थे और अब इन्हें प्रोटेक्शन की भी ज़रूरत थी। अपने ख़ानदान, अपने मुशरिक भाइयों से इनको हिफाजत चाहिए थी। खौला बिन्त हकीम ने इनका मशवरा दिया और कहा कि मेरी नज़र में ये अच्छी खातून है और अगर आप कुमारी लड़की से शादी करना चाहें तो आपके बेहतरीन दोस्त अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी बेहतरीन है। अगरचे वो अभी छोटी हैं, लेकिन ये बात दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त बहुत सी चीज़ों की तरह ये भी नॉर्मल था कि छोटी उम्र में बेटियों की शादी कर दी जाती थी और नॉन मुस्लिम्स की तरफ से ये मुद्दा उठाया जाता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बच्ची से शादी की थी जो उनके नज़दीक गलत है। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि कुरैश के लोग काफिर, अबू जहल, अबू लहब जैसे जो इस्लाम के दुश्मन थे, जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर, एक एक मूव पर नजर रखते थे ताकि उनके हाथ कोई छोटी से छोटी बात लगे और वो उसका इशू क्रिएट करके रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इमेज खराब करके उनको बदनाम कर सकें। उस अबू जहल और काफिरों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से शादी पर कोई एतराज़ क्यों नहीं था? अगर ये बहुत अनोखा काम था जो पहले कभी नहीं हुआ था और रसूल अल्लाह ने नाउज़ुबिल्लाह कोई जुर्म किया होता तो अबू जहल क्या चुप बैठा रहता? इवन आज के दौर में भी बहुत सारे ऐसे कल्चर्स हैं जहाँ बच्चे के पैदा होते ही उसकी शादी किसी से पक्की कर दी जाती है और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो निकाह हो जाया करता है। टाइम के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नॉर्मल थी लेकिन अब वो नॉर्मल नहीं रही। सबसे पहली एग्जांपल तो LGBTQ और होमोसेक्सुअल्स की है। 100 साल पहले तक इसको पूरी दुनिया में ही गलीज काम समझा जाता था, लेकिन आज वो नॉर्म बन गया हुआ है और जहाँ नॉर्मल बात नहीं है उसको नॉर्मल बनाने की कोशिश की जा रही है। वक्त के साथ साथ नॉर्म्स बदलते हैं, जो उस वक्त नॉर्म था वो आज जुर्म समझा जाता है। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ व्हाट पीपल से, एक मुसलमान का अपने नबी पर इतना पक्का ईमान और नबी से इतनी पक्की मोहब्बत होनी चाहिए कि जब पता चले कि कोई काम जो आजकल के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है तो भी उसको ये कहना और मानना चाहिए कि मेरे नबी ने ये काम किया है तो कोई शक ही नहीं है कि वो गलत हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन इंसान थे, बेहतरीन क्रिएशन थे और उनकी जिंदगी का हर पहलू परफेक्शन था। जैसे इसरा वल मेराज कुरैश के लोगों के लिए एक्सेप्टेबल बात नहीं थी, लेकिन अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब सुना कि रसूल अल्लाह ने ये वाकया बयान किया है तो एक सेकंड के लिए भी ना सोचा, कहा कि मेरे नबी ने कहा है तो सच कहा है। ये ईमान और क्लैरिटी होनी चाहिए एक मुसलमान की। लेकिन बदकिस्मती से आजकल हम लोग अपने नबी, अपने दीन को नॉन मुस्लिम्स के आगे डिफेंड ही नहीं कर पाते क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं है। खैर, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और सऊदा बिन्त ज़मा रज़ी अल्लाह अन्हा की जब चॉइस दी गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सऊदा रज़ी अल्लाह अन्हा से बात करें।
رسول اللہ کے بچے چھوٹے تھے، ایک ماں اور بیوی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو ضرورت تھی اور سعودہ رضی اللہ عنہا اس وقت سب سے بہترین چوائس تھی۔ خولہ بنت حکیم سعودہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئیں اور کہا رسول اللہ نے آپ کا ہاتھ شادی کے لیے مانگا ہے، آپ کی کیا رائے ہے؟ سعودہ رضی اللہ عنہا ظاہر ہے بہت حیران ہوئی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ سفر کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی بیویاں تھیں، ہماری مائیں امہات المومنین، انہوں نے برا وقت دیکھا۔ سعودہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ ظاہر ہے میں اس کے لیے تیار ہوں، لیکن آپ کو میرے والد سے بات کرنی ہوگی۔ سعودہ رضی اللہ عنہا کے والد بھی مشرک تھے، لیکن ان کا تعلق اپنی بیٹی سے اتنا برا نہیں تھا جتنا باقی خاندان کا تھا۔ جب سعودہ رضی اللہ عنہا کے والد کے پاس یہ پیغام پہنچا تو وہ خوش ہوئے کہ ان کی بیٹی اب محفوظ رہے گی اور ایک نیک آدمی سے بیٹی کی شادی ہو رہی ہے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سعودہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہو گئی، اور کچھ نریشنز کے مطابق نبوت کے 10ویں سال یہ شادی ہوئی تھی، مطلب اسراء والمعراج کا جب واقعہ ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت سعودہ رضی اللہ عنہا بیوی تھی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کا خیال رکھتی تھی، انہیں کمفرٹ دیتی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سکون کا باعث تھی۔ تو یہ تو تھی رسول اللہ کی دوسری شادی۔ اب ہم واپس چلتے ہیں ان 6 لوگوں کی طرف جنہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر مدینہ جا کے اپنے طور پر دعوت کا کام شروع کر دیا۔ ان کا نام ایک بار ہم پھر سے یاد کر لیتے ہیں۔ اسد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، عوف ابن الحارث رضی اللہ عنہ، رافع ابن مالک رضی اللہ عنہ، تتبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ اور جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے نام یاد رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ وہ صحابی تھے جنہوں نے اسلام کے لیے بہت ساری قربانیاں دی۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جیو پولیٹیکل چینجز کی۔ یہ وہ 6 لوگ تھے جنہوں نے ایکٹیولی مدینہ میں اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی تھی۔ مدینہ میں اس وقت اوس اور خزرج یہ 2 قبیلے آپس میں بہت لڑتے تھے۔ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں بواس کی جنگ کا بھی ذکر کیا تھا جس میں ان دونوں قبیلوں کے لیڈرز مر گئے تھے اور اب یہ لوگ لیڈرز کی تلاش میں تھے۔ ان 6 لوگوں نے اسلام کے لیے اتنا کام کیا کہ اگلے سال کے حج کے دوران مدینہ سے 12 لوگوں کا گروپ آیا جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مدینہ میں لوگ اسلام کھلے دل سے قبول کر رہے ہیں کیونکہ وہاں کے لوگ اسلام کے کانسیپٹ سے انجان نہیں تھے۔ وہ یہودیوں سے ایک نئے رسول کے بارے میں سنتے رہتے تھے۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ان 12 لوگوں نے منا کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی۔ بیعت بہت ساری چیزوں کی بیس پر ہوئی تھی، لیکن ہمیں جو نریشنز ملتی ہیں وہ 6 تھیں جس پر بعد میں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے بھی بیعت لی تھی۔ پہلا پوائنٹ تھا شرک نہیں کرنا۔ بیعت لینے والے ہر صحابی نے بیعت پر وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی شرک نہیں کرے گا۔ نمبر 2 یہ کہ ہم کبھی چوری نہیں کریں گے۔ نمبر 3 کہ ہم کبھی زنا نہیں کریں گے۔ نمبر 4 کہ ہم کبھی قتل نہیں کریں گے، اسپیشلی اپنی بیٹیوں کو جو کم عمر میں ہی دفنا دی جاتی تھیں، لیکن اگر کہیں قانون کا تقاضا ہو وہاں قتل کر سکتے ہیں۔ نمبر 5 نہ ہم جھوٹ بولیں گے نہ دھوکہ دیں گے۔ نمبر 6 کہ وہ اللہ کے احکام کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی بھی حکم آئے گا وہ فوراً سے اس پر عمل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس پلیج کو پورا کرے گا وہ جنت میں جائے گا، اور اگر کسی نے اس پلیج کو توڑا تو پھر معاملہ اس کا اور اللہ کے درمیان ہے۔ وہ پھر اللہ کا فیصلہ ہوگا کہ وہ اسے معاف کرے یا سزا دے۔ یہ بیعت لینے کے بعد یہ لوگ واپس مدینہ چلے گئے اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو بھیجا تاکہ وہ ان کو تعلیم دے سکے۔ یہ صحابی مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ تھے۔ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک انتہائی امیر صحابی کا ذکر کیا تھا جن کی زندگی آسائشوں اور ملازموں سے بھری ہوئی تھی، جن کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو گلیوں میں آیا کرتی تھی، جن کی والدہ نے جن کو بگاڑ رکھا تھا، دنیا جہان کی کمفرٹ دے رکھی تھی، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو زندگی ان پر تنگ کرتی گئی۔ اتنا برا حال اپنے ہی گھر والوں کی طرف سے دیا گیا کہ ان کی سکن جھڑنے لگ پڑی۔ وہ یہی صحابی تھے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے قرآن کو اچھے سے پڑھا تھا، روزانہ آیات نازل ہوتی تھیں اور صحابہ کرام پورے دل کے ساتھ جوش کے ساتھ شوق سے قرآن پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، خود بھی سیکھتے تھے اور دوسروں کو بھی سکھاتے تھے۔ صحابہ کرام کی یہ زندگی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیات نازل ہوتی تھیں تو خوشی خوشی سیکھتے، اور آج ہماری زندگیوں میں قرآن کے لیے کتنا وقت ہے، روزانہ ہم کتنا قرآن سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہماری زندگی کا کتنا حصہ آخر قرآن سیکھنے میں لگا ہے۔ اصل میں سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت کب نازل کی تھی، اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، کتنی تفاسیر پڑھی ہیں ہم نے اور کتنی کی کھوج میں ہم ہیں، جو ہم نمازوں میں چھوٹی چھوٹی صورتوں کو رٹ کے طوطے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں ان کے مطلب بھی نہیں پتا
किस मौके पर वो सूरतें नाजिल हुई थी, उनका मतलब क्या है, हम वो भी नहीं जानते। सहाबा कराम की रसूल अल्लाह की कुर्बानियों का हम सिला इस तरह देते हैं कि कुरान को हमने अलमारी के अंदर खूबसूरत कवर्स में रख दिया हुआ है। जिस कुरान को लेकर रसूल अल्लाह ताइफ गए, वहाँ लोगों से पत्थर पड़े, अपना खून बहाया, उसी कुरान को पढ़ने और सीखने के लिए हमें जरा सी भी क्यूरियोसिटी नहीं है। आखिर क्यों? क्या ये हमारा फर्ज नहीं है कि हम कुरान को खुद सीखें फिर दूसरों को भी सिखाएं? ये मामला आखिर हमने किसके कहने पे मौलवी हजरात के जिम्मे लगा दिया है? किसने हमें बरी जिम्मा कर दिया है कि हम कुरान पढ़े ना पढ़े, सीखे ना सिखाएं, हमसे सवाल नहीं होगा? इन सब का जवाब हम सबको पता है, लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि अल्लाह ताला ने रोजे महशर हमसे हमारी बेपरवाही का हिसाब भी जरूर लेना है। तो बेहतर है कि हम अभी से उसकी तैयारी शुरू कर दें। खैर, मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ एक सहाबी भी थे जो कि नाबीना थे। उनका नाम अब्दुल्ला इब्नु उम्मी मक्तूम था। हम इनका जिक्र भी कर चुके हैं। ये वो सहाबी हैं जिनकी वजह से सूरह अबसा व तवल्ला नाजिल हुई थी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश के लीडर से बात कर रहे थे और इन सहाबी ने नाबीना होने के बायस रसूलुल्लाह को इंटरप्ट किया था और रसूलुल्लाह के चेहरे पे नागवारी के हल्के से एक्सप्रेशन आए थे और इस बात पर अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को डांट दिया था। ये सहाबी कुरान की तिलावत करते थे और एक पॉइंट पर ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुअज्जिन भी थे। इन दोनों को मदीना भेज दिया गया ताकि वहां जाके कुरान सिखाएं। मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूरा साल मदीना के लोगों को कुरान सिखाया। अगले साल हज से पहले मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु वापस मक्का गए और रसूलुल्लाह से फौरन मिले और कहा कि या रसूलुल्लाह, मदीना के तो ये हालात है, मदीना के हर घर में कम से कम एक मुसलमान है। मदीना में ऐसे वाक़यात हुए थे जिनका जिक्र करना जरूरी है। एक वाक़या ये है कि औस का एक लीडर था जिनका नाम साद इब्न मुआज था रज़ी अल्लाह अन्हु। इनका नाम याद रखिए, हम इनको आगे जाके डिस्कस करेंगे। साद इब्न मुआज ने नोटिस किया कि मुसअब इब्न उमैर रज़ी अल्लाह अन्हु मदीना आए हुए हैं और वो असद इब्न ज़ुरारा के घर में रुके हुए हैं। तो वो अपने कज़न उसैद इब्न हुदैर से कहते हैं कि ये दोनों यहाँ हमें और हमारे लोगों को हमारे आबाओ अजदाद के दीन से फिराने के लिए आए हैं। ये हमें हमारे रास्ते से हटाना चाहते हैं। हम वहाँ चल के देखते हैं कि ये क्या कर रहे हैं और हम इनको रोक देंगे। ये जो भी कर रहे हैं हम उन्हें नहीं करने देंगे। उसैद इब्न हुदैर जो बाद में रज़ी अल्लाह अन्हु हो गए थे, वो मुसअब रज़ी अल्लाह अन्हु से मिलने गए और असद इब्न ज़ुरारा ने बताया, ये औस के लीडर्स में से एक हैं। उसैद इब्न हुदैर ने कहा कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? हमारे लोगों के बिलीव्स को ख़त्म करने के लिए आए हो जो हमारे बाप दादा से चलते हुए आ रहे हैं। मुसअब इब्न उमैर ने कहा कि देखो, पहले सुन लो कि मैं क्या लेकर आया हूँ, इस्लाम की तालीमात क्या हैं। अगर तुम्हें पैगाम अच्छा लगे तो इस्लाम कबूल कर लेना, वरना तुम चाहो तो हम रुक जाएंगे, बस एक बार सुन लो। उन्होंने कहा कि ठीक है, सुनाओ, क्या है तुम्हारे पास? मुसअब इब्न उमैर ने उन्हें कुरान पढ़ के सुनाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताया, तौहीद के बारे में बताया, इस्लाम की बेसिक इंट्रोडक्शन दिया। और ये सब सुन के उसैद इब्न हुदैर ने फौरन शहादत पढ़ ली और इस्लाम कबूल कर लिया। ये लोग इस्लाम रोकने जाते थे और सच सुन के इस्लाम कबूल कर लेते थे। और हम आजकल के वो बदकिस्मत लोग हैं जो कि लूप होल्स ढूंढते हैं कि एक चीज जो वाज़िया हराम करार दे दी गई है, कहीं से कोई फतवा मिल जाए कि ये हलाल है, ताकि हमें अपने नफ्स को ना मारना पड़े। अल्लाह अकबर। इस्लाम कबूल करके शहादत पढ़ लेने के बाद उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु साद इब्न मुआज के पास वापस जाते हैं, जो पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देख के पूछते हैं कि तुम क्या करके आए हो? उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं वहाँ गया, मैंने उनका पैगाम सुना, मुझे अच्छा लगा, मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। साद रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे कि ये क्या किया तुमने? वो खुद गुस्से से उठे और असद इब्न ज़ुरारा के घर खुद गए ये देखने के लिए कि वहाँ पे ऐसा आखिर हो क्या रहा है। लेकिन उनके साथ भी वही कुछ हुआ जो पहले उसैद इब्न हुदैर रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ हुआ था, और उन्होंने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मक्का के कुरैश के लोगों को अब 11-12 साल हो चुके थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगातार उन्हें समझा रहे थे, प्यार से समझा रहे, डरा के समझा रहे, एग्जाम्पल्स दे के, मिसालें दे के, लॉजिक्स दे के, सवालों के जवाब दे के, लेकिन ये लोग ढीठ बने रहे। और दूसरी तरफ मदीना में, जहाँ रसूलुल्लाह ने अभी तक खुद जाके दावत का काम शुरू ही नहीं किया था, वहाँ इस्लाम आसानी से फैल रहा था। मदीना के लोगों ने खुले दिल से इस्लाम कबूल किया था। यहाँ पे एक आयत का जिक्र करूंगी जो रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी है। सूरह मोहम्मद की आयत 38 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह तो गनी है, तुम ही उसके मोहताज हो। अगर तुम मुंह मोड़ोगे तो अल्लाह तुम्हारी जगह किसी और कौम को ले आएगा और वो तुम जैसे ना होंगे। जब कुरैश के लोगों ने हर धर्मी ना छोड़ी तो अल्लाह ताला ने उन्हें मदीना के लोगों से रिप्लेस कर दिया। और यूं ही अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला तो गनी है, अल्लाह को हमारी ज़रूरत नहीं है, हमें अल्लाह के रहम की ज़रूरत है। अल्लाह ने हमें कुरान की जिम्मेदारी दी, मौका दिया कि हम इसको सीखें, दूसरों को सिखाएं, अल्लाह के करीब हों। अगर हमने इस मौके को फॉर ग्रांटेड लिया तो अल्लाह ताला हमें बेहतर लोगों से रिप्लेस कर देंगे
اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ یہ تھی کہانی کہ کیسے اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب دوبارہ بات کرتے ہیں جب 1 سال تک قرآن سکھانے کے بعد مصعب ابن عمیر مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ مدینہ کے لوگ بہت گرم جوش ہیں، وہ ویلکمنگ ہیں، وہ اسلام قبول کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ اب وہاں آ جائیں۔ جابر ابن عبداللہ جو مدینہ میں رہتے تھے، ان سے روایت ہے کہ وہ مدینہ میں رہتے ہوئے سوچتے تھے کہ مکہ کے لوگ کب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائیں گے، صرف اس وجہ سے کہ وہ توحید کی بات کرتے ہیں۔ ہمیں رسول اللہ کو یہاں اپنے پاس بلا لینا چاہیے تاکہ یہاں وہ محفوظ رہ سکیں۔ جب حج کا مہینہ آیا تو مدینہ سے مسلمان 73 آدمی اور 2 عورتیں مکہ آئے۔ یہ باقی کے مدینہ کے لوگوں کے ساتھ حج پر آئے تھے اور باقی کے لوگ ان کے علاوہ مشرک تھے، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی انفارم کر دیا تھا کہ یہ حالات ہیں اور یہ سب ہوگا۔ مدینہ کے قبائل کے لیڈرز جو مسلمان ہوئے تھے، جن کا ذکر ہو چکا ہے، اسید ابن حدیر، سعد ابن معاذ اور باقی لوگ جب مکہ آئے تو ان کو دیکھ کے قریش کے لوگ پریشان ہو گئے، کیونکہ حج کے دوران یہ لوگ اس بات کو یقینی بناتے تھے کہ کوئی بھی باہر سے آیا ہوا شخص رسول اللہ سے نہ مل سکے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلا کرتا تھا تاکہ رسول اللہ کسی سے بات نہ کر سکے۔ اسی لیے رسول اللہ رات کے وقت جب سب سو جایا کرتے تھے، لوگوں کے پاس جاتے تھے اور خاموشی سے بات کرتے تھے۔ اسی لیے اس بار رسول اللہ نے مدینہ سے آئے ہوئے لوگوں سے کہا کہ ہم خاموشی سے ہی ملاقات کریں گے، ایک بار حج ختم ہو جائے تو پھر ہم آرام سے ملیں گے، وہ بھی رات کے وقت، تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ اسی طرح طے کیے ہوئے وقت پر اور جگہ پر ان لوگوں سے ملنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ اسلام قبول کرنے والے ان لوگوں میں میجورٹی جوان لوگ تھے۔ ان سے ملنے کے لیے رسول اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی آیا تھا، بہت سرپرائزنگلی ایک غیر مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا العباس ابو طالب کی وفات کے بعد ان کی جگہ العباس نے لے لی تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ وہ بھی مشرک تھے، لیکن ایک خون کا رشتہ تھا رسول اللہ سے کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں اس کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ جب 73 آدمی، 2 عورتیں، رسول اللہ اور العباس ایک جگہ ملاقات کے لیے اکٹھے ہوئے تو ان سب میں سے سب سے پہلے بات کرنے والے العباس تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس آدمی کا چچا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کو قریش میں سے بنو ہاشم کی پروٹیکشن حاصل ہے۔ یہاں میرے بھتیجے کو وہ کام کرنے میں مشکل ہو رہی ہے جو یہ کرنا چاہتا ہے، اور تم لوگوں نے اسے مدینہ میں آ کے رہنے کی دعوت دی ہے۔ کیا تم لوگوں کو یقین ہے کہ تم اس کا خیال رکھ سکو گے، تکلیف نہیں پہنچاؤ گے اور اذیت نہیں دو گے؟ اگر ایسا نہیں کر سکے تو فکر نہ کرو، ہم تم پر زبردستی نہیں کر رہے، ہم محمد کو واپس لے جائیں گے، تو تم لوگ ڈیسائیڈ کر لو، قبول کرنا ہے یا انکار کرنا ہے، ابھی فیصلہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں میں سے ایک اٹھ کر کہنے لگا کہ نہیں، بالکل نہیں، ہم لازمی طور پر ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ بتائیے رسول اللہ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ہجرت کے بارے میں خواب بھی آیا تھا۔ وہ ایسی جگہ ہجرت کر کے جائیں گے جہاں 2 پتھریلے صحراؤں کے بیچ میں کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بار آیا تھا۔ جب ایک آدمی نے پوچھا کہ رسول اللہ آپ کیا چاہتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور قرآن کی تلاوت شروع کر دی۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ ان کو کہا اللہ کی اور صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ لوگ مسلمان تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ایک بار پھر سے یاد کروا رہے تھے۔ رسول اللہ نے کہا کہ یہاں آج 2 عہد ہوں گے، ایک تمہارے اور اللہ کے بیچ میں، ایک تمہارے اور میرے بیچ میں۔ اللہ اور لوگوں کے درمیان کون سا عہد تھا؟ وہ یہ کہ یہ لوگ کبھی بھی شرک نہیں کریں گے، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ یہ عہد تھا اللہ کے ساتھ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عہد تھا کہ یہ لوگ کیونکہ خود رسول اللہ کو مدینہ لے جانا چاہتے تھے، اور وہاں پر بنو ہاشم یا العباس نہیں تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اس لیے ایک عہد یہ تھا کہ مدینہ کے لوگ رسول اللہ کی ایسی ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ رسول اللہ کو اگر کوئی خطرہ ہوگا تو رسول اللہ کی ویسی ہی دیکھ بھال کریں گے جیسے وہ اپنے خاندان والوں کی، اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اگر یہ عہد مدینہ والوں کو منظور ہوا تبھی رسول اللہ ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ ابو الہیثم بن التیہان یہ انہی لوگوں میں موجود تھے۔ یہ کہنے لگے کہ میرا ایک سوال ہے کہ اگر ایک دن اسلام یا دین بہت زیادہ پھیل گیا، بہت بڑا ہو گیا اور مکہ تک آ گیا اور مکہ کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے، تو کیا آپ مکہ واپس چلے جائیں گے یا مدینہ میں ہی رہیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو۔ رسول اللہ نے بہت کلیئر کر دیا کہ ایک بار ہجرت ہوگی تو رسول اللہ کا نیا گھر مدینہ ہی ہوگا اور مکہ واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوگا۔ اور جب دیکھا جائے کہ جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ مکہ گئے ضرور تھے، لیکن وہ وہاں رکے نہیں، واپس مدینہ آ گئے تھے۔
وہیں رہے اور ان کی قبر مبارک بھی مدینہ میں موجود ہے۔ آج بھی دیکھا جائے تو مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ کے ماحول میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مکہ میں عجیب سی گرمی محسوس ہوتی ہے، وہاں کے پہاڑ، وہاں کے لوگ، بہت سخت انوائرمنٹ لگتا ہے، اور مدینہ کا ماحول پرسکون ملتا ہے۔ یہ لوگ زیادہ مہمان نواز اور پولائٹ ہیں۔ جو لوگ ان دونوں شہروں میں جا چکے ہیں ان کو اس کا احساس ضرور ہوا ہوگا۔ یہاں یہ معاہدہ طے پایا کہ رسول اللہ ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے اور مدینہ کے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے ہی حفاظت کریں گے جیسے وہ اپنے گھر والوں کی کرتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا کہ اب تم میں سے 12 مردوں کو چنا جائے گا جو مدینہ میں نگران ہوں گے، وہاں کے لوگوں کی دیکھ بھال کریں گے۔ ان 12 صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چنا۔ ان میں سے زیادہ تر الخزرج میں سے تھے اور کچھ اوس میں سے تھے۔ ان 12 کی ذمہ داری مدینہ کے مسلمانوں کی دیکھ بھال کرنا تھی۔ جس وقت منا میں یہ سب معاہدہ ہو رہا تھا، شیطان نے قریش میں یہ افواہ پھیلا دی کہ تمہارے خلاف محمد اور مدینہ کے لوگوں کی میٹنگ ہو رہی ہے، ان کی طرف سے جنگ طے پا چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت یہ میٹنگ ختم کی اور کہا کہ تم سب واپس اپنے اپنے قافلوں کے پاس چلے جاؤ اور غائب ہو جاؤ۔ یہ رات یوں گزر گئی اور جب صبح ہوئی تو قریش کے لوگ اوس اور خزرج کے لیڈرز کے پاس گئے اور کہا کہ کل رات یہاں تم لوگوں نے محمد کے ساتھ کوئی معاہدہ طے کیا ہے، بتاؤ کیا معاہدہ تھا، وہ کیا چل رہا ہے یہاں پہ۔ العباس قریش کے لوگوں کے ساتھ تھے، لیکن قریش کے لوگ ان لوگوں سے نہیں ملے تھے جن سے رسول اللہ کا معاہدہ ہوا تھا۔ وہ سب نوجوان تھے، لیکن جن سے قریش کے لوگ مل رہے تھے یہ لیڈرز تھے جو کہ بوڑھے تھے اور وہ وہاں موجود نہیں تھے۔ قریش کے سوالات پر انہوں نے کہا کہ بالکل نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا، اور یہ لوگ سچ کہہ رہے تھے کیونکہ ان کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ ان کے نوجوانوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو معاہدہ کیا ہے اور ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ سارے مسلمان نوجوان خاموشی سے یہ سب ہوتا دیکھ رہے تھے۔ ایون العباس نے بھی کہا کہ میں ان بزرگوں کو نہیں جانتا، میں نے انہیں نہیں دیکھا، اور وہ بھی سچ ہی کہہ رہے تھے۔ العباس نے تو نوجوانوں کو دیکھا تھا، یہ بزرگ تو کل وہاں تھے ہی نہیں۔ قریش کے لوگوں نے لیڈرز کا جواب سنا تو سوچا کہ شاید کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہے، کسی نے غلط افواہ پھیلا دی ہے۔ اس طرح یہ زور ٹوٹ گیا اور اس طرح سے ہجرت کا آغاز ہوا۔ ایسے بہت سے لوگ تھے جنہوں نے اس معاہدے سے پہلے سے ہی مکہ سے ہجرت کر لی تھی، لیکن اس معاہدے کے بعد مدینہ ہجرت کرنے والے سب سے پہلا شخص کون تھا؟ سب سے پہلے تھے ابو سلمہ۔ ابو سلمہ کو مدینہ میں اتنا زیادہ ستایا گیا، اس حد تک تنگ کیا گیا کہ یہ پہلے ابیسینیا چلے گئے تھے، لیکن وہاں ابیسینیا میں بھی افواہ پھیل گئی کہ مکہ میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں اور اسلام وہاں مضبوط ہو گیا، تو یہ واپس مکہ آ گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی ام سلمہ بھی تھیں۔ یہ پہلے اسلام قبول کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ ابو سلمہ کی وفات کے بعد ام سلمہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی تھی اور وہ ام المومنین بن گئی تھی، لیکن یہ سب بعد میں ہوا تھا۔ اس وقت کیا ہوا ہم وہ دیکھتے ہیں۔ ہجرت کے دوران ہونے والے واقعات میں یہ سب سے زیادہ دلچسپ واقعہ ہے۔ اس معاہدے کے ہونے سے تقریباً 1 سال پہلے قریش کے لوگوں نے ابو سلمہ کو اتنا زیادہ تنگ کیا کہ ابو سلمہ نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب یہ یہاں نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو لیا اور اپنے چھوٹے سے بیٹے سلمہ کو لیا اور مکہ چھوڑنے لگے۔ جیسے ہی وہ جانے لگے تو ام سلمہ کے قبیلے کے لوگوں نے ان کو دیکھ لیا اور کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی کے ساتھ یوں جانے دیں گے، اور یہ چھوٹا سا بچہ تو بالکل بھی تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا۔ انہوں نے ام سلمہ کو اور سلمہ کو چھین لیا۔ ابو سلمہ نے یہ دیکھا اور کہا کہ نہیں، مجھے تو جانا ہوگا۔ ام سلمہ بالکل بھی اپنے شوہر سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ انہوں نے بہت کوشش کی لیکن ام سلمہ کے گھر والوں نے انہیں جانے نہیں دیا اور ابو سلمہ مدینہ چلے گئے۔ لیکن ان کے جانے کے بعد ابو سلمہ کے گھر والے ام سلمہ کے گھر آئے اور ان کے خاندان سے کہا کہ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ان دونوں کو یہاں رہنے دیں گے؟ تو انہوں نے سلمہ کو لے لیا اور چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ ابو سلمہ مدینے میں تھے، ام سلمہ اپنے خاندان کی قید میں تھی اور ان کا بیٹا سلمہ ابو سلمہ کے خاندان کے پاس تھا، اور اس طرح تینوں کی ایک دوسرے سے جدائی ہو گئی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ اس کے بعد میں روزانہ صبح سے شام تک گھر کے باہر بیٹھ کے رویا کرتی تھی۔ یہ دکھ ان کو کتنے عرصے جھیلنا پڑا، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 2 مہینے نہیں بلکہ 1 سال سے کچھ اوپر کا عرصہ وہ روزانہ اس جدائی کے غم میں رویا کرتی تھی۔ اللہ سے دعائیں کرتی تھی کہ اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں اور وہ اپنے شوہر اور اپنے بچے کے ساتھ اکٹھی رہ سکیں۔ ایک دن ان کے کزن نے ان کو دیکھا اور سوچا کہ یہ روزانہ روتی ہیں ایک ہی غم میں، تو یہ ام سلمہ کے خاندان کے پاس گیا اور کہا کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، اس کو وہ کیوں نہیں کرنے دیتے جو وہ چاہتی ہے؟ اب تو 1 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو گیا وہ اس اذیت کو برداشت کر رہی ہے۔ گھر والوں نے جب دیکھا کہ ام سلمہ کی حالت واقعی اتنی زیادہ خراب ہو گئی ہے کہ ان کی طرف اب دیکھا بھی نہیں جا رہا، تو انہوں نے ام سلمہ کو چھوڑ دیا اور کہا کہ تمہیں جو کرنا ہے کرو۔
1 سال سے زیادہ اپنے بچے اور شوہر کی جدائی برداشت کرنے کے بعد ام سلمہ اس آزادی سے اتنی خوش ہوئی، پہلے جا کے اپنے بیٹے کو لیا، پھر ایک جانور پر تھوڑا بہت سامان رکھا اور مدینہ کی طرف چل پڑی اپنے شوہر کے پاس۔ مدینہ بہت دور تھا، وہاں جانے کے لیے ساتھ کوئی ایکسپیرینسڈ انسان کا ہونا ضروری تھا جس کو راستوں کا پتہ ہو، لیکن ام سلمہ کو اس کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کھو سکتی ہیں، گم سکتی ہیں، غلط راستے پہ پڑ سکتی ہیں۔ انہوں نے اللہ کے بھروسے پر اپنا سفر شروع کر دیا۔ ہوا یہ کہ جب وہ تنعیم پہنچی، تنعیم مکہ کے باہر ایک چھوٹا سا ایریا ہے جو مدینہ جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، لیکن آج کل وہ علاقہ مکہ کے اندر ہی آتا ہے۔ جب ام سلمہ یہاں پہنچی تو ان کو قریش سے ایک آدمی وہاں ملا جو کہ اچھا آدمی تھا، عثمان ابن طلحہ۔ اس نے جب ام سلمہ کو دیکھا تو پوچھا کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں مدینہ جا رہی ہوں۔ عثمان نے کہا کہ تم مدینہ جا رہی ہو؟ کیسے جاؤ گی؟ تم تو اکیلی ہو، تمہیں راستہ بھی نہیں پتا۔ ام سلمہ نے کہا کہ نہیں، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا بچہ ہے اور اللہ کا ساتھ ہے، اور میں اپنے شوہر کے پاس جا رہی ہوں۔ ان کو اتنی خوشی تھی کہ انہوں نے پوری کہانی نہیں بتائی، بس وہ وہاں جلدی جلدی پہنچنا چاہتی تھی۔ عثمان نے کہا کہ نہیں، تم اکیلی نہیں جاؤ گی، میں تمہیں لے چلتا ہوں۔ قریش کی بہت ساری برائیوں کے بیچ میں یہ ایک اچھائی بھی تھی کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کا خیال رکھتے تھے، اپنے قبیلے کی عورتوں کی سیفٹی کا خیال رکھتے تھے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ام سلمہ کی مدد بھی تھی۔ اللہ تعالیٰ جہاں چاہتا ہے وہاں اسباب پیدا کر دیتا ہے۔ اس سفر میں عثمان ابن طلحہ کا رویہ ام سلمہ کے ساتھ بہت احترام کا تھا، ان دونوں میں بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ عثمان ابن طلحہ نے ام سلمہ کو پوری پرائیویسی دی، وہ آگے آگے چلتا رہا اور ام سلمہ اپنے بیٹے کے ساتھ جانور پر پیچھے پیچھے چلتی آ رہی تھی۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا باوقار اور شریف آدمی نہیں دیکھا جس نے مجھے حفاظت سے مدینہ پہنچایا۔ جب یہ مدینہ پہنچے، قباء کے مقام پر جہاں ابو سلمہ رہتے تھے، تو عثمان ابن طلحہ نے ام سلمہ کو وہاں چھوڑا اور کہا تمہارا شوہر یہاں رہتا ہے، چلی جاؤ۔ وہاں چھوڑ کے واپس پلٹ گیا۔ اس وقت یہ مشرک تھا، لیکن صلح حدیبیہ کے بعد یہ مسلمان ہو گئے، لیکن اس وقت تک وہ مشرک ہی تھے، پر اچھے کردار کے اور مضبوط شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے ایک مسلمان عورت کو باحفاظت مکہ سے مدینہ پہنچایا بغیر کسی لالچ کے، اور یہ سفر کوئی 1-2 گھنٹے کا نہیں تھا، یہ سفر 8 سے 16 دن کے درمیان کا ہوا کرتا تھا، لیکن مشرک ہونے کے باوجود صاف نیت سے کام عثمان رضی اللہ عنہ نے کیا۔ باقی کی یہ ہجرت کیسے ہوئی اور مزید واقعات، کتنی مشکلات پیش آئیں رسول اللہ کے اگینسٹ، قریش نے کیا کیا پلاٹنگز کی، مدینہ میں کیا حالات تھے، ان سب کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں، تو اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔